हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह खान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। कल एक ख़बर से सरफ़ नज़र हो गया था वजूहात की बिना पर, वो ये था कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के इलाके संजावी में 6 लेवीज़ अहलकार कल एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। उनकी चेक पोस्ट पर अटैक किया गया अल सुबह और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो TTP है उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। आज ज़ियारत के इलाके संजावी में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। वहाँ के जो लोग हैं, जो एक तरह से मुझे लगा कि एक अच्छी बात भी है कि वो इस बात पे कंसर्न हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, और इस तरह अगर लेवीज़ अहलकार मारे गए हैं एक दहशतगर्द हमले में तो उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो सिक्योरिटी है इस इलाके की उसको मज़ीद टाइटन अप किया जाए। जो डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत हैं कादिर बख्श पीरकानी, उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्म टेररिस्ट आए थे लेवीज़ चेक पोस्ट पे, उन्होंने उनको शहीद किया। और शहीद होने वालों के नाम जो हैं वो दफ़ादार महताबुद्दीन, सीपॉय अब्दुल हकीम, सीपॉय फ़कीर मोहम्मद, सीपॉय मोहम्मद उस्मान, सीपॉय अब्दुल शकूर, सीपॉय दाद मोहम्मद शामिल हैं। और वज़ीर आला जो बलूचिस्तान हैं जाम कमाल, उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और फैमिलीज़ के साथ एक इज़हार यकजहती किया है। आज जो वहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, उसने वहाँ पर ये भी डिमांड किया कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। और ज़ाहिर है, हमें पता है कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, भारत की भी कोशिश होगी कि वो वहाँ दहशतगर्दी इस तरह की करवाने के लिए जो है कोशिश करेगा। तो हमें बिल्कुल मोहतात होना चाहिए और बॉर्डर के ऊपर हमें बहुत चेक रखना चाहिए। आज की बड़ी ख़बर, बहरिया टाउन के केस का फ़ैसला सुना दिया गया है अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें बहरिया टाउन की जानिब से 460 अरब रुपए की पेशकश की गई है बहरिया टाउन कराची के मंसूबे को रेगुलराइज कराने के ऊपर। इसमें मरी और जो रावलपिंडी है उसकी जो इलीगल अलॉटमेंट है वो शामिल नहीं है, उनके फैसले अलग से होंगे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है वो ये है कि ये 16,896 एकड़ ज़मीन जो है वो रेगुलराइज हो गई है इस सारे उसमें, जिस पर बकौल सुप्रीम कोर्ट के अपने बेंच के जो 4 मई 2018 को फ़ैसला दिया था कि ये जो ज़मीन है ये गैर कानूनी है, जो मुआहदा हुआ है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से वो भी गैर कानूनी है। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने कहा है कि जनाब हम इनके साथ जो है एक डील कर रहे हैं और 460 अरब जो है बहरिया टाउन पे करेगा 7 साल की एक साथ में, और तकरीबन हर माह जो है वो 2.5 अरब, और शुरू में जो है वो 25 अरब वो फर्निश करेंगे। अब इसके ऊपर ख़ासे सवालात भी उठे हैं। उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था, फैसला आया था 4 मई 2018 को, उसमें इस मुआहदे को जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया टाउन के दरमियान हुआ था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था। तो अब किस तरीके से इस बेंच ने उसको डील किया है वो तो ज़ाहिर है जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसको पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो ये है ज़रार और वसत, कि ये जो ज़मीन थी, कहा यह जाता था कि ये जो लो इनकम एम्प्लॉइज़ या गरीबों के लिए इस पर जो है तामीरात करने का मंसूबा था, जिसको ज़ाहिर है इसमें सिंध गवर्नमेंट की भी कनाइवेंस थी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जो इसमें अपना किरदार अदा किया मनफी, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे जो इस फ़ैसले में एक चीज़ बुरी लगी वो ये है कि उन गरीबों, जिन गरीबों के लिए वहाँ कुछ बनना था, उनके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि गोइंग फॉरवर्ड कहीं होगा। इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि जिन गोठों, यहाँ पे गोठ होते थे, तो जिन गोठों की ज़मीन, और हमें पता है कि किस तरह से पुलिस से प्रेशर डाला गया, मकामी सियासतदानों से, वो तो बहुत लंबी कहानी है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल अफेक्टीज हैं
ان کا کوئی حصہ ہوگا اس کے اندر؟ نہیں، کیونکہ سب اپنے حصہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی ایک پیشکش کی تھی کہ جی کتنا اچھا ہوگا اگر یہ پیسے پروونشل گورنمنٹ کی اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں, مطلب وہی پروونشل گورنمنٹ جو اس پوری کارروائی میں ملوث رہی تھی, اس غیر قانونی کارروائی میں. میری جو ہے نا اس پہ خاصے لائرز, کافی لائرز سے بات ہوئی, میں نے بھی سمجھنا چاہا. تو اب لیگل وے میں قانونی نقطہ نظر سمجھنا چاہ رہا تھا, مگر جو مجھے جواب ملا ہے وہ اور زرار وہ یہ ہے کہ جناب اس ملک میں امیر کو جو ہے اگر وہ قبضہ بھی کر لے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے, مگر کراچی میں آپ کو پتہ ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا, پوری ایمپریس مارکیٹ خالی کرا لی گئی. اس کے علاوہ ابھی کراچی سرکولر ریلوے کے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, نوٹس بھیجے گئے ہیں. اور آپ وہ لیاری ایکسپریس وے کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر سے بھی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ وسعت اور زرار غریب اور امیر کے لیے کیا یہ الگ الگ قانون ہے؟ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ کل کو اگر آپ بہت پاورفل ہیں, آپ کہیں قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ اس میں سے کچھ رقم دے کر کے اس کو لیگلائز کرا لیں. تو یہ خاصی تشویشناک بات ہے, کیونکہ یہ سپریم عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے, یہ آگے جا کر کے پریسیڈنٹ بنے گا اور ہر جگہ یہ پریسیڈنٹ کوٹ ہوگا کہ جناب یہ دیکھیں فلاں جگہ قبضہ ہوا تھا اور وہاں پہ عدالت نے اتنے پیسے لے کر کے اس کو ریگولرائز کر دیا. میرے ذہن میں بھی 2-3 سوالات ہیں. آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس کے علاوہ میں ایک یونیورسل چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی جو کوئی بھی عدالت ہوتی ہے اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنا, قانونی اور غیر قانونی کا تعین کرنا, یا پھر سودے بازی کرنا. میں اس کے علاوہ آج کے فیصلے کے علاوہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں ایسی دوسری مثال بھی سننا چاہوں گا, اگر مبشر یا زرار آپ کو علم ہو کہ کورٹ کیا سودے بازی کر سکتی ہے یا صرف بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے کر سکتی ہے اگر قانون کو اندھا کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے نیب کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دے دیا. اچھا دے دیا, بڑی اچھی بات ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ نیب ریفرنسز کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر عدالت کا کوئی اور بینچ اسے راستے میں روک دے کہ نہیں آپ یہیں رک جائیں, اس کا فیصلہ ہم کریں گے؟ مجھے روزانہ کوئی 25 دفعہ مختلف کارنر سے بتایا جاتا ہے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے, مجھے چیف جسٹس کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن پچھلے 4-5 سال میں کوئی ایک چیف جسٹس ہے جنہوں نے نیب کے لتے لے لیے تھے کہ پلی بارگن کا جو قانون ہے یہ کیا مذاق ہے کہ ایک آدمی جو ہے جس نے چیزوں کو غتر بوت کر لیا, کرپشن میں ملوث ہے, آپ اس سے سودے بازی کر کے کہ بھائی تو نے 100 روپے لیے 20 روپے واپس کر دے, ہم تیری رقم حلال کر دیتے ہیں. نیب کے اس قانون کو شدید تنقید کا بنایا تھا نشانہ. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب اس سے پہلے کہ پلی بارگن کرتا, عدالت ایک طرح سے پلی بارگن دے رہی ہے کہ پہلے جی انہوں نے کہا اچھا جی 1000 ارب روپے, جسٹس ثاقب نزار نے کہا 1000 ارب پہ جان چھوڑ دو, اس نے کہا نہیں جی بہت زیادہ ہیں, چلو جی 500 ارب روپے دے دو, نہیں جی سر یہ تو آپ نہیں, عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. اچھا میں سر 450 ارب دے سکتا ہوں, نہیں 460 پہ بات بن گئی. کیا یہ ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بینچ اور بارگیننگ بینچ میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اور بھی مطلب دوسری سائڈ سے بھی دلیل پیش ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یار دیکھیں اب اتنے لوگوں نے وہاں پر زمین لی ہوئی ہے, ہاں اتنے لوگوں نے کرائے پہ لی ہے یا خریدی ہے, تو کیا کیا جائے؟ کیا پورے 16,000 ایکڑوں پہ جو عمارات کی گئی ہیں ان پر بلڈوزر کیا؟ زرار یہی رک جانا
یہ جو دلیل دینے والے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھیا پھر اسرائیل کی یہ بات مان لو کہ غرب اردن میں جو یہودی بستیاں ہیں وہ ناجائز جو بھی تھا بہرحال اسے بھول جا, اب تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تو بھائی انہیں تسلیم کر لو. آپ کو اسرائیل تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایمپریس مارکیٹ تک ہی چلے جاتے ہیں, ہم صدر تک ہی چلے جاتے ہیں نا. دیکھیں اب وہاں پر تو بڑے آرام سے بلڈوزر چلے ہیں, اور وہی آپ کی بات ہوئی کہ کیا قانون کے آنکھوں کے سامنے اور پٹی لگائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو برابر ہی ہونا چاہیے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ باقیوں سے زیادہ برابر ہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی ایک دو اور دلیلیں بھی میں پیش کرتا ہوں. اچھا ایک پازیٹیو چیز ہے اس کے اندر, $3 بلین, تو مطلب کہ سعودی عرب اور UAE سے جو ہمیں ملنا تھا یہ وہ ہے, ٹھیک ہے. سو گریٹ یار, بڑے پیسے آئے ہیں, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. ایک جو اگین وسعت ایک جو آرگیومنٹ پیش کی جاتی ہے کہ یار ایک طرح سے اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو کم از کم اسکاٹ فری کوئی نہیں نکلا یہاں سے, کہ جی جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں, جو اس کیس میں وائٹ کالر کرائم ہی ہے, ان پر بھی ایک پابندی لگی ہے, ان دا سینس کہ یار کچھ تمہارے سے وصولی بھی کی جائے گی. دوسری سائڈ پر وہ پریسیڈنٹس ہیں مبشر جو آپ نے ابھی کیے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بعد میں مکمکا ہو جائے گا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو راول پنڈی کی وسعت ریگولرائزیشن ہونی ہے وہ 5,000 ایکڑ ہے, 5,400 ایکڑ, اور جو منگلا وہ مری سے جاتے ہوئے سل خطر وغیرہ کی ہے وہ 4,500 ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں 16,896 ایکڑ کی. تو اب ظاہر ملک ریاض نے اپنے پاس سے تو پیسے دینے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہی چیز جو ہے انہی کنزیومرز کے اوپر ڈالے گا جو بیچارے پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے اسی اصول پہ جہاں جو عدالت نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو حلال قرار دیا ہے, اسی اصول پہ بحریہ ٹاؤن پنڈی اور بحریہ ٹاؤن مری کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اب تو ایک نظیر سیٹ ہو گئی. دوسرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر موصوف جو ہیں ان سے کہا گیا کہ اتنے پیسے دے دو تمہارے مقدمات ختم, نیب سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے, تو جب حکومت سندھ کا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وکیل آج یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان اگر آپ نے ان کو ساتھ یہ کر دیا ہے تو ہمارے جو افسر جو ہیں وہ دھرے ہوئے ہیں جن پہ کیسز وغیرہ ہیں وہ بھی پھر ختم کر دیں, تو اس پہ عدالت نے کہا کہ نیب ان کے خلاف پہلے ریفرنسز بنائے, اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیے, ہم پھر غور کریں گے کہ کیسز ختم کرنے یا نہیں کرنے. یہ صرف عدالت کا اور ملک ریاض کا معاملہ تھا, یہ عدالت نے کہا. تو وہی چیز ہے نا وہ سر, یہی پریشان کن بات ہے کہ آپ ایک چھڑی سے پیرامیٹر تو ایک ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے لیے, اور وہ ظاہر ہے ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے, مگر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ ظاہر ہے فیصلہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں اگر بونافائیڈے وے میں ہو, اور ججز کے کنڈکٹ کو چھوڑ کر کے, جو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم سیدھا اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور ساتھ تو ہماری بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کیس کے فیصلے کی, جس میں عدالت عظمیٰ نے آج جو کراچی بحریہ ٹاؤن ہے اس منصوبے کو لیگلائز کر لیا ہے, اور جواب میں بحریہ ٹاؤن کی 460 ارب روپے کی پیشکش منظور کی ہے. وسعت و زرار جب جیسے ہی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آپ کی پیشکش منظور کی جاتی ہے, تو کوڈ نمبر 2 جو بھرا ہوا تھا صرف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا پراپرٹی ڈیلر سے, انہوں نے وہاں تالیاں بجانی شروع کر دی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی تھرڈ پارٹی کیونکہ انوالو ہے, لوگوں کے انٹرسٹ انوالو ہیں, تو لوگ نہیں آئے تھے, وہاں صرف پراپرٹی ڈیلر تھے جو بھرے ہوئے تھے کورٹ روم کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ کا کام تو فائل پہ چلتا ہے نا, تو اس لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی جو وہاں پر لوگ ہیں ان کا اتنا اسٹرانگ اس کے اندر وہ تھا کہ اس طرح کی پیشکش ایکسیپٹ کی جاتی. لوگ اسٹرانگ ہو یا نہ ہو, اسٹرانگ لوگوں کے تو بات مانی گئی ہے. ایک آخری بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں, پھر ریپ کرتے ہیں. یہ جو 7 سال کی جو ٹائم لائن دی ہے نا جی, مجھے پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا شک آ رہا ہے کہ 7 سالوں میں بہت چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں جی. حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, بینچ تبدیل ہو جاتے ہیں, افسران تبدیل ہو جاتے ہیں.
پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آگے جاتے ہوئے ہم یہ بھی شاید دیکھیں کہ اس میں کوئی مزید بارگیننگ کی بھی گنجائش نکلے. بہرحال آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس پر اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. مشال خان پشاور میں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان 4 لوگوں کو جو کہ اس مقدمے میں مفرور تھے، جس میں حکومتی جماعت تحریک انصاف کے کاؤنسلر محمد عارف، اسد کاٹلنگ تھے اور صابر معیار اور اظہار اللہ، انہوں نے مشال کے قتل کے 1 سال بعد ان کو پولیس نے پکڑا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور ان کو پھر ان پہ انڈائٹمنٹ ہوئی. اور آج اس کا فیصلہ جو ہے جو 12 مارچ کو محفوظ کیا گیا تھا، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمود الحسن صاحب نے سنایا. اس میں 2 ملزمان جو ہیں محمد عارف اور اسد کاٹلنگ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ صابر معیار اور اظہار اللہ کو بری کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مشال خان کا کیس یہ وہی شخص ہے جو پی ٹی آئی کے کاؤنسلر تھے، جو پھر مفرور تھے، اور اس کے اوپر بڑی شور مچائی گئی تھی کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے. چلو اچھی بات ہے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے جو عدالت نے پہلے جو 57 ملزمان تھے ان میں سے مرکزی ملزم عمران کو سزائے موت دی تھی، 5 کو 25 برس قید دی تھی، جبکہ 25 ملزمان کو 4 سال قید کی سزا سنائی تھی، 26 ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا. تو ان کے والد جو ہیں مشال خان کے اقبال لالا، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، لیکن ان کے لائرز کے کہنے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائرز نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو بری کیا گیا ہے، صابر معیار اور اظہار اللہ کو، ان کے خلاف وہ عدالت عالیہ میں اپیل دائر کریں گے کہ ان کی بریت منسوخ کی جائے اور ان کے خلاف کیس چلایا جائے. بہرحال انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ ان کا بیٹا تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن ان لوگوں کی سزا شاید ہمارے معاشرے سے وہ سوچ ختم کر دے جو شاید کل جس نے ہمیں پھر مایوس کیا جب بہاولپور میں ایک استاد کو اس کے شاگرد نے قتل کیا. تو یہ کیس اس طرح سے تو کلوز ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس میں مفرور نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ہو گئے. والد صاحب بھی ان کے سیٹسفائیڈ ہیں. وسعت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت نے جتنے بھی لوگوں کو سزا دی ہے جی وہ لوگ ہیں جو ویڈیوز میں نظر آئے ہیں. اچھا، عدالت نے یہ کہا کہ کونسلر محمد عارف نے سازش میں حصہ لیا آج کے فیصلے کے حساب سے. اب سازش کونسلر محمد عارف نے اکیلے تو نہیں کی ہوگی، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. جو پولیس نے یا جے آئی ٹی نے جو فائنڈنگز کی اس کے حساب سے جو سازش والے لوگ تھے ان میں ابتدا میں صابر معیار اور اظہار اللہ کا بھی نام تھا. صابر معیار اور اظہار اللہ آج بری ہو گئے. اچھا، اگر یہ واقعی بے گناہ تھے تو پھر اظہار اللہ اور صابر معیار کئی مہینے تک مفرور کیوں رہے؟ بالکل، یہ بھی ایک سوال اٹھنا چاہیے. صحیح بات. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے کچھ سوالیہ نشان بنا رہی ہیں کہ جو بری ہونے والے ہیں کس بنیاد پہ بری ہوئے. صابر معیار کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا رشتہ دار جو تھا یونیورسٹی میں، تو وہ وہاں وہ اس نے سارا انسٹیگیٹ بھی کیا تھا، اس کے کور اپ کے اوپر بھی وہ ملوث تھا. تو اب یہ فیصلہ آئے گا. اس ویڈیو کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوں گے نا بالکل اس سازش میں. جی جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ پر بھی سوالیہ نشان، ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. اور یہ صابر معیار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وہی آپ والی بات جو ویڈیو میں آ گئے، ظاہر ہے وہ تو پھنسے ہیں. جو اور لوگ ہیں اس سازش کے وہ یا تو بچ نکلے ہیں کیونکہ پہلے بھی 27 لوگوں کو بری کیا گیا ہے. تو یہ اب جب یہ کیس جائے گا 20-25% انصاف ملا ہے. ہاں، آدھا انصاف. تو لیکن کیا ریاست اس فیصلے کو آگے بڑھائے گی، چیلنج کرے گی؟ مجھے نہیں پتا سر. ریاست نے چیلنج تو صرف اقبال لالا صاحب ہی کر رہے ہیں. اقبال لالا صاحب نے جس طرح کھڑے ہو کر، مطلب اتنا اسٹرانگ آدمی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو پریشر آئی تھی. اچھا، وقت ختم ہو رہا ہے. میں بس ایک اور خبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بھی بہت اہم ہے اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر مزید بات کریں. آگے جاتے ہوئے کریں گے. اور وہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوسا صاحب نے آج سو موٹو نوٹس لیا ہے سابق انٹیلیجنس افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی مبینہ
خودکشی پر. آپ کو یاد ہوگا کہ اسد منیر صاحب نے ایک سوئسائڈ نوٹ لکھا تھا جس کی تصدیق پھر ان کی بھائی اور ان کی بیٹی اور بیٹے نے بھی کی تھی کہ واقعی انہوں نے خود ہی لکھا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب مجھے ہراساں کر رہی ہے اور میں کیونکہ ذلیل نہیں ہونا چاہتا, ہتھ کڑیوں کو پہن کے میں نہیں آنا چاہتا, اور میں ہمیشہ ایک ایماندار افسر رہا ہوں, چنانچہ میں اپنی جان لے رہا ہوں کیونکہ ڈیتھ فار می از بیٹر دین ڈس آنر. نیب سے بھی ساری جو ڈیٹیلز ہیں تحقیقات کی وہ بھی طلب کی ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کیس کی تہہ تک بھی پہنچیں گے, اور اگر اسد کوئی بھی الزامات ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں گے, اور نیب کا بھی جو اس میں کردار رہا ہے بالکل وہ بھی نیب کا واضح کردار ہے, میرا خیال میں وہ ان فوکس آئے گا جب سپریم کورٹ, کیونکہ یہ نئے چیف جسٹس صاحب کا پہلا سو موٹو نوٹس ہے. بالکل, اور وہ کم ہی سو موٹو لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے لیکن اگر لیتے ہیں جو بھی فیصلے انہوں نے ماضی میں بھی لکھے ہیں بالکل تو خاصے تفصیلاً ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب ایک ایسی موضوع پر بات کریں گے جس سے پاکستان کی قومی سلامتی لگتا ہے خطرے میں آ گئی ہے. میں بات کر رہا ہوں عورت مارچ کی. ہر سال 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا جاتا ہے, پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے, اور اس سال پاکستان کے مختلف شہروں میں لاہور, ملتان, فیصل آباد, کراچی, حیدرآباد میں ایک عورت مارچ ہوئی. پچھلے سال بھی ہوئی تھی لیکن اس دفعہ بڑے پیمانے پر ہوئی, کوئٹہ میں بھی ہوئی. اچھا, ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, ہر طبقے سے لوگ وہاں پر موجود تھے. ظاہر ہے کہ زیادہ تر خواتین تھیں لیکن مرد حضرات نے بھی اس میں شرکت کی. اور پھر ایک وقت پہ گیا جی, کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ پلاکارڈز نظر آئے, گنتی کے میرا خیال ہے کوئی 6, 7, 8 ہوں گے, جس پر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. ٹاک شوز میں بھی بڑی گرج برس ہوئی. شاعرہ کشور نہید صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ایسی باتیں کرنا قابل مذمت ہے. یہ ان کی رائے ہے اور بالکل آزادی رائے ہے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں عورت مارچ کی. یہاں پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اور یہ ہماری سوشل کسٹمز اور فیملی سسٹمز کو تباہ کرنے کی کوشش ہے کسی خفیہ قوتوں کی جانب سے. تمام پارٹیز نے اس پر اگری کیا, تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی. ایم ایم اے کے جو لیڈر ہیں اکرم خان دورانی, اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا کہ جی اپنا موزہ خود ڈھونڈو. اس کا کیا مطلب ہے, اگر میرے کمر میں درد ہو رہا ہے اور میری بیوی میرے موزہ ڈھونڈ لیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. پی ٹی آئی کی جو ایم پی اے ہیں عائشہ بانو, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم خواتین کے حقوق کے لیے بالکل آواز اٹھائیں گے, لیکن یہ جو ڈیمانڈز جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو ہم نہیں مان سکتے. قرارداد پیش کی تھی ریحانہ اسماعیل صاحبہ نے متحدہ مجلس عمل کی, جے یو آئی کی. اچھا, اب بالکل ٹھیک ہے جی, ہر جگہ تنقید ہوئی ہے, آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پر بڑی بحث ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ حسب معمول جب ہم ایسی کسی بھی چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ ایک سلیکٹیو فوکس ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں ویمنز مارچ کی وہ صرف وہی 6-7 پلاکارڈ نظر آئی ہیں, اور پوری ان 6-7 پلاکارڈز پر ہی پوری بحث چلی ہے. ان پر بات کرنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان پلاکارڈز میں کیا تھا اور اس میں کیا قابل اعتراض ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ تمام شرکا کا یہی موقف تھا کہ جی میری جسم میری مرضی, کھانا خود گرم کر لو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو میں آپ کو تھوڑے سے پلاکارڈ دکھاتے ہیں, اسکرین پر بھی چل رہے ہیں, جو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو. کیا مطالبے ہیں کہ جی کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی ہونی چاہیے, خواتین کی تعلیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک ہی کام کرنے کے لیے اگر ایک مرد اور ایک خاتون ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ان کو اتنی ہی تنخواہ یا سیلری ملنی چاہیے, روزگار, تحفظ, ریپ کے خلاف, ہراسمنٹ کے خلاف, کاروکری کے خلاف اور ونی کے خلاف, اس طرح کی روایتوں کے خلاف. اب کیا واقعی یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں؟ کیا یہاں پر آپ کو خواتین کو تمام حقوق اور تمام تحفظ فراہم نہیں ہیں؟ بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی ماہ کو دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹوریاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک خاتون کو ان کے سسرال والوں نے
نظر آتش کر دیا, ان کو جلا دیا. 70% برنز ہوئی ہیں. سعدیہ ظفر نام ہے ان کا, 30 سال کی عمر تھی, وہ اب فوت ہو گئی ہیں. 13 مارچ کو شکارپور میں ایک شخص نے اپنی بیٹی اور اپنے پڑوسی کو گولی مار دی. کیوں؟ کیونکہ اس کو شک تھا کہ ان کے بیچ میں تعلقات تھے, اور ظاہر ہے کہ غیرت لڑکائی جاتی ہے اور آپ کی غیرت صرف کسی اور کے خون سے ہی مطمئن ہو سکتی ہے. 15 مارچ کو گھوٹکی میں ایک پولیس افسر کے خلاف ایک کیس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خاتون کے ساتھ تعلقات, ناجائز تعلقات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. اس نے بار بار نہ کیا تو اس کے گھر میں جا کے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا, اور ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تیزاب پھینک دیا. اگر بات بری لگ رہی ہے, میں آپ کو پوری ڈیٹیلز دے رہا ہوں. اگر یہ بات آپ کو خوفناک لگ رہی ہے تو یہ بھی سنیں کہ حال میں ہی 2 دن پہلے ڈیلی ٹائمز میں دانکا کمال ایک ہیومن رائٹس کی لائر ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہسپتال میں تھی اپنی ایک فیمیل ڈاکٹر فرینڈ کے پاس, تو ان کو بلایا گیا کہ جی اس خاتون سے بات کریں, اور وہ خاتون رو رہی تھی, تکلیف میں تھی, اور ان کی شلوار پہ لہو نظر آ رہا تھا. اور اسے پوچھا کہ کیا ہے جی, جب وہ آخرکار نے کہا کہ نہیں جی میں کسی پرائیویٹ جگہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. پرائیویٹ جگہ میں جب ان کو لے گئے تو کیا پتہ لگا کہ ان کے شوہر جو تھے, جو اکثر شہر سے باہر رہتے تھے, ان کے پرائیویٹ پارٹس پر ایک تالا لگا دیا تھا. جی مطلب مجھے کہنے یہ خبر سنانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سہ رہی ہوں گی. افضل کوہستانی کو میرے خیال ویمنز ڈے سے کچھ روز پہلے ہی قتل کیا گیا تھا. یہ کہانی بھی آپ کو یاد ہوگی, 5 خواتین ماری گئی تھی افضل کوہستانی نے کوہستان میں, کیونکہ ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا. افضل کوہستانی نے سالوں بھر اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی, اور اب ان کی آواز کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور بھی باتیں ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر وقفے کے بعد ویلکم بیک. ایک اور تشویشناک خبر جو کہ گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی سے آئی. کل رات کو وہاں 2 بہنوں کو جو ہندو ہیں, روینہ اور رینا, ان کو اغوا کیا گیا ہے, اور اس کے خلاف ہندو برادری نے قومی شاہراہ کو بلاک بھی کیا, احتجاج بھی کیا ہے. اب ان دونوں کی ویڈیو سامنے آئی ہے جو اور کسی نے نہیں بلکہ سندھ پولیس نے جاری کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, اور ان کا بعد میں نکاح بھی پڑھایا گیا ہے. تو یہ فورسڈ کنورژن کے خلاف جو ہے سندھ حکومت ایک بل پاس کیا تھا جو بعد میں ظاہر احتجاج کی وجہ سے پھنس گیا تھا. لیکن ایک چیز اس میں جو ان کی نابالغ ہیں اس کے باوجود آپ پولیس کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں. اب میری جیسے یہ جو منسٹر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کل یہ کورٹ میں پیش ہوں گی تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بہت خوب. دیکھیں اس طرح کی ہزاروں لاکھوں خبریں ہیں, سننے میں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں کہنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی خبروں سے اپنی آنکھیں پھیر لیں, لیکن شاید اصل بے غیرتی یہی ہوگی کہ ہم ان کو نظر انداز کر دیں. بزدلی شاید یہی ہوگی, بے غیرتی شاید یہی ہوگی. ایک اور جو چیز ہو رہی ہے اور ایک اور بزدلی کا جو مظاہرہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدگی سے عورت مارچ کے آرگنائزرز اور سپورٹرز کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. ایک ملا صاحب کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو میری جسم میری مرضی, تو پھر ہم بھی کسی پر, مرد حضرات یعنی کسی پر بھی خاتون پر چڑھ جائیں. سوری مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. تو کیا یہ بھی قابل قبول ہوگا؟ یہ ہے ایک ریپ تھریٹ, یہ ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں, وہاں پر تو ریپ تھریٹس, میں تمہیں قتل کر دوں گا, تمہارے پہ تیزاب پھینک دوں گا, تمہاری بوٹی کر دوں گا, اتنی ہے کہ آپ رپورٹ ہی نہیں کر سکتے. فزیکل تھریٹس بھی ہو رہی ہیں, جیسے لیاری میں جو آرگنائزرز تھے عورت مارچ کی, ان کے باقاعدہ نام خطوں پر لکھے گئے ہیں, پیمفلیٹس پر دستیاب کیے گئے ہیں, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جمعے کے خطبے میں وہ پورے خط اور وہ پیمفلیٹ پڑھے بھی گئے ہیں, ان کے نام لیے گئے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس خوف و ہراس کا شکار ہوں گے. حیدرآباد میں جو آرگنائزرز تھے, امر سندھو اور امارا, ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 100 سے زائد گروپس ہیں فیس بک پر جو ہمیں باقاعدگی سے دھمکیاں دے رہے ہیں, ہمارے فوٹوز اپلوڈ کر رہے ہیں, فوٹو شاپ کر کے بھی, اور بہت تصویریں فوٹو شاپ بھی ہیں, آپ کو یہ بھی میں بتاؤں, اور وہ کمپلینٹ لانچ کر رہے ہیں FIA کے ساتھ.
कंप्लेंट लॉन्च करने से क्या होगा? कंप्लेंट लॉन्च करने से बहावलपुर में जो कत्ल हुआ है उस जैसे लोग नहीं रुकेंगे। पहले इन चीज़ों को इतना नोटिस नहीं लिया क्योंकि सोशल मीडिया क्या बड़ी बात है, लेकिन बहावलपुर वाक़ये के बाद मेरा ख्याल है कि हमें इनको केयरफुली लेना चाहिए और जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 1000 में से जो 5 प्लकार्ड हैं, अगर आपको बुरे भी लग रहे हैं बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वैसे भी हमारी ख़वातीन दहाइयों से बहुत कुछ बर्दाश्त बहुत पिस रही हैं जो शायद हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जी, वो समथिंग मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो बिल पेश हुआ उसमें अकरम खान दुरानी साहब जो हैं साबिक वज़ीर आला, उन्होंने कहा कि जी अपना मौज़ा खुद ढूंढो। अब ये इस तरह का प्ले कार्ड जो है क्यों हुआ है? इसलिए कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी बीवी हेल्प कर देती है मौज़ा ढूंढने में, तो इसमें क्या मसला है? बात यह है दुरानी साहब कि यहाँ गर्म रोटी ना मिलने पे भी कत्ल करने की खबरें आती रहती हैं, तो अपनी रोटी गर्म करो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अपना मौज़ा खुद ढूंढो जो है, ये कोई अगर आप इसकी मिसाल कोई शरिया से लाएंगे तो शरीयत में जनाब ये फ़र्ज नहीं है, ये एहसान है। अगर खातून खाना बच्चे को दूध भी पिला रही है, घरेलू काम भी कर रही है, शौहर के वालिदैन की देखभाल भी कर रही है, तो वो चाहे तो मुआवजा तलब कर सकती है शरअन। ये उसका एहसान है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो सारे काम जो हैं वो खुशदिली से कर लेती है। इसका जिक्र जाहिर है कि आप नहीं करेंगे। बिल्कुल लेकिन ये बातें किसी ने नहीं सुननी। हम यही करेंगे कि जी नहीं, ये प्लकार्ड है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राय आपने सुन ली है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।